माहिर बेकरी से घर ही जा रहा था। उसे साथ चलने के लिए सिर्फ एक दफा कहा। जानता था वो नहीं मानेगी, उसे अपनी बस पसंद थी। वो कुछ देर मजीद काम करेगी फिर बस पकड़ लेगी। माहिर ने मजीद इसरार नहीं किया। उससे घर के रास्ते में एक जगह रुकना था। वो हाईवे पर था जब एहसास हुआ कि बैकव्यू मिरर में एक कार की लाइट्स बहुत तेज रोशन दिखाई दे रही हैं। उसने चौंकने वाले अंदाज में चंद एक दफा मिरर में देखा, फिर रफ्तार तेज की। उस कार की रफ्तार भी तेज हो गई। माहिर ने अचानक रफ्तार आहिस्ता की तो वो कार भी सुस्त हो गई। वो मुसलसल उसके पीछे थी। एक मोड़ पर माहिर एकदम कार पार्किंग लेन में ले गया। ताक़ुब करती कार रुक न पाई। वो उसी रफ्तार से जन से सामने निकल गई। वो ड्राइवर का चेहरा नहीं देख सका। उसने काला लिबादा ओढ़ रखा था। वो कुछ देर पार्किंग लेन में कार रोके खड़ा रहा, फिर उसे दोबारा सड़क पर डाल दिया। चंद लम्हे गुजरे थे जब मोबाइल की घंटी बजने लगी। नंबर गैर शनासा था। उसने कार फोन का स्पीकर ऑन किया और कुछ नहीं बोला। खामोशी। फिर मर्दाना आवाज गूंजी, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि तुम मेरी नज़र में हो। वो इसी आवाज़ की तवक्को कर रहा था। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे तमाम एड्रेसेस तुम्हें मालूम हैं। मैं इसी शहर में हूँ, कहीं जाऊँगा नहीं। चंद लम्हे के लिए स्पीकर खामोश रहा और फिर, कशमाला से दूर रहो माहिर। मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ज़ियाद सुल्तान की आवाज़ में तेज था। माहिर फरीद की कनपटी की रग तन गई। मुझे माला से दूर करने के लिए तुम्हें मेरी जान लेनी पड़ेगी ज़ियाद। बटन दबाया और कॉल काट दी। फिर कलाई पर बंदी घड़ी देखी और तेज़ी से माला का नंबर मिलाने लगा। कहाँ हो तुम? बस में। कहीं रुकना मत, मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें रास्ते से पिक कर लूँगा। मैंने कहा ना माहिर, मेरी आदतें ख़राब। माला, बहस ना किया करो हर दफ़ा। लाइव लोकेशन भेजो। बस हर 3-4 मिनट बाद किसी न किसी स्टॉप पर रुकती थी। माहिर की कार मुतय्यन करदा स्टॉप तक आई तो माला नीचे उतर आई। हैरत और अजनबी से वो उसे देख रही थी जो दरवाज़ा खोल के तेज़ी से उसकी तरफ आया था। अंदर बैठो। वो दाएं बाएं भी देख रहा था। माला एकदम चौंक गई। क्या कोई खतरा है? माहिर ने जवाब नहीं दिया। सर के खम से इशारा किया। वो चुपचाप कार में बैठ गई। सीट बेल्ट पहनी, लेकिन अभी तक नासमझी से उसे देख रही थी। वो वापस अंदर बैठा और कार स्टार्ट करने लगा। तुम्हें रात देर तक बेकरी पर नहीं रहना चाहिए, वक्त पर घर आ जाना चाहिए। तुमने कहा था मैं कैद नहीं हूँ, अब ये क्या है? मैंने पहले भी कहा था और एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ। वो कार सड़क पर डालते हुए सख्त लहजे में कह रहा था। ज़ियाद सुल्तान एक ख़तरनाक आदमी है। वो इसी शहर में है और वो कुछ भी कर सकता है। मैं उसकी बेटे की माँ हूँ माहिर। वो मुझे नहीं मारेगा। उसके पास मुझे मारने के बहुत से मौक़े थे, मगर मुझसे ज़्यादा आलियान से ख़तरा है मुझे। माहिर ने गहरी सांस ली। तने आसाब कदरे ढीले हुए। जानता हूँ वो तुम्हें नहीं मारेगा। उसकी हिट लिस्ट पे कोई और है। आखिरी सतह वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, फिर सर झटका। मारना वाहिद तरीका नहीं होता इंतकाम लेने का। वो कुछ और भी कर सकता है। वो पहले भी कई दफ़ा बहुत कुछ कर चुका है। तुम आइंदा एहतियात करोगी। वो गर्दन मोड़े गौर से उसको देख रही थी। क्या उसने फिर तुम्हें कोई धमकी दी है? मुझे अपनी परवाह नहीं है माला, मुझे तुम्हारी फिक्र है। कोई किसी को नहीं बता सकता माहिर, और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मुझे सच सच बताओ, उसने फिर से कुछ किया है ना? माहिर ने हल्के से कंधे उचकाए। वो ये धमकी कई बरस से दे रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। एक्सीलरेटर पर उसके पाँव का दबाव बढ़ गया था। कार की रफ्तार तेज थी। वो महसूस कर सकती थी कि वो परेशान था, लेकिन बोली कुछ नहीं। बस खिड़की से बाहर देखने लगी। दिल में अजीब बेचैनी सी उठ रही थी। बदर को लेते ही उसे यहाँ से चले जाना चाहिए था, क्योंकि ज़ियाद सुल्तान से कुछ बैद न था। वो इस शहर में सिर्फ एक शख्स की जान लेने आया था और माला उस शख्स की जान को मजीद अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकती थी। कबीरा बेगम ने उसे उसी होटल में बुलाया था जहां 1.5 माह कबल इस्तांबुल आने के बाद माला ठहरी थी, और जहां उसने माहिर को मदऊ किया था। उसके रेस्टोरेंट की कुर्सियों का रंग जामनी था। उस रोज़ उसने उस रंग को ऐसे महसूस नहीं किया था जैसे वो आज कर रही थी। उस रोज़ इन्हीं कुर्सियों पर माला और माहिर बैठे थे, और 3 दिन बाद बैरबल उससे यहीं मिलने आया था। ये वो होटल था जो उसके क्लाइंट ने उसके लिए बुक किया था। अपनी ज़ाती कमाई से वो ऐसा होटल अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और अगर पैसे होते तब भी ये फजूल खर्ची न करती। लेकिन कबीरा बेगम का मेयार अलग था। उनका स्टेटस और ज़राए आमदन कशमाला मुबीन से कहीं ज़्यादा थे। जब वो हॉल में दाखिल हुई तो कबीरा सादान उसको दूर से दिखाई दी। जिन कुर्सियों पर एक दफ़ा वो माहिर के साथ बैठी थी वो उस मेज़ पर मौजूद नहीं थी, बल्कि हॉल के दूसरे सिरे पर एक आईने से ढकी दीवार के साथ रखे सुरमई सोफे पर विराजमान थे। बॉय कट बाल जेल से सेट थे। कानों और गर्दन में हीरे जगमगा रहे थे, और वो आंखें मोबाइल स्क्रीन पर जमाई हुई थी। सफ़ेद बर्राक ब्लाउज पहने जिसके गिरेबान पर झूलते लॉकेट में कम से कम 3 कैरेट का हीरा दमक रहा था।
مالا جیسے جیسے ان کے قریب آتی گئی اسے کبیرہ کے سر کے پیچھے آئینے میں اپنا عکس بھی نزدیک آتا دکھائی دیا. کندھوں تک آتے بال، ہلکا میک اپ، سفید کوٹ جو بار بار ڈرائی کلین ہونے کے باعث پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اور گردن میں جھولتی فاختہ. گالوں پر 2-3 دانے بھی تھے اور ہاتھ پینٹ کرنے اور بار بار دھونے کے باعث مسلسل خشک ہو رہے تھے. ہر بڑھتے قدم کے ساتھ کبیرہ بیگم کے پرفیوم کی مہک تیز ہوتی گئی. وہ ان کے عین سامنے پہنچی تو انہوں نے مسکراتی آنکھیں اٹھائیں، سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا، پھر فون رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں. کشمالا. انہوں نے اس کو یوں گلے لگایا جیسے اس پر ڈھیروں پیار آ رہا ہو، جیسے ایک عرصہ وہ اس کی ماں پر جادو نہ کرواتی رہی ہوں، جیسے ایک زمانے میں مالا کے ایکنی زدہ چہرے کو انہوں نے نشانہ نہ بنایا ہو. مالا سیدھی کھڑی رہی. وہ خود ہی اسے گلے لگا کر الگ ہوئی. مالا نے ہاتھ بھی نہیں ہلایا. مجھے ایک نمائش کے لیے استنبول آنا ہی تھا. تمہاری بات نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا. سوچا چانس لینے میں کیا حرج ہے. وہ بے نیازی بھری مسکراہٹ کے ساتھ واپس بیٹھی اور ٹیک لگا لی. کبیرہ بیگم کی شخصیت میں ایک رونق اور روب تھا، اور انداز سے یوں ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں آلیان والی بات نے کچھ خاص متاثر نہیں کیا. میں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا. وہ جامنی کرسی کھینچ کے بیٹھی. دونوں کے درمیان میز پر رکھے گلدان میں آج بھی باسی گلابی پھول تھے. پہلے یہ تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ تم تو کینیڈا میں ہوتی تھی. وہ آنکھیں چھوٹی کر کے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. ان کی آنکھوں کی چمک اس چینجلنگ سے مختلف نہ تھی جسے وہ خواب میں دیکھا کرتی تھی. شاید شیطانی چمک ایک جیسی ہوتی ہے. میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے استنبول آئی ہوں. کبیرہ بیگم کے چہرے پر مصنوعی افسوس ابھرا. ہونٹ اوہ میں سکڑے. اوہ ہاں، افسوس ہوا اس کے بارے میں سن کر. مجھ سے بہتر تمہارا غم کون سمجھ سکتا ہے بھلا. خیر، تمہاری فوٹوگرافی اور سوشل میڈیا. ہم اسمال ٹاک کو اسکپ کر کے کام کی بات کر لیتے ہیں کبیرہ تائی. مالا مسکرا نہیں رہی تھی. وہ سنجیدہ تھی. گھٹنے ملا کے بیٹھی، ہاتھ کی گود میں رکھے. اس کے چہرے پر کسی قسم کی اپنائیت موجود نہیں تھی. میں سن رہی ہوں. کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ البتہ ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی. میرا نہیں خیال آپ کسی نمائش کے لیے آئی ہیں. آپ میری کال پہ ہی آئی ہیں کیونکہ دور اندر آپ کو معلوم تھا کہ میرا دعویٰ درست ہے. ان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی. میں نے آپ کو صرف یہ نہیں بتایا کہ آپ کا بیٹا آلیان زندہ ہے اور میں اس کو جانتی ہوں، بلکہ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ سرکار یا ایس کے نام سے اس انڈسٹری میں آپریٹ کر رہا ہے جس سے آپ شناسا ہیں. مجھے بالکل نہیں معلوم کہ تم کس انڈسٹری کی. کبیرہ تائی، مجھے آپ کے مورل کمپاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ سرکار کو جانتی ہیں یا پھر اس کے بارے میں معلوم کروا چکی ہیں. اسی لیے آپ اگلی فلائٹ لے کر یہاں میرے سامنے موجود ہیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں میں سچ بول رہی ہوں. سرکار آلیان ہے. پہلی دفعہ کبیرہ بیگم کے چہرے پر درار سی ابھری. گردن میں کچھ ابھر کے معدوم ہوا. پتہ نہیں تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو. اس سے پہلے وہ بھی میرے پاس مدد کے لیے آیا تھا. ہاتھ کو گھمایا جیسے یاد کیا. ماہر علی فرید. ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کی مٹھی بن کر کے میں اس کے قریب لے گئی جیسے لاٹھی ٹیکنے کا اشارہ کر رہی ہوں. مالا کی آنکھوں میں اشنبا ابھرا. پھر اسے یاد آیا شاید وہ اس زمانے میں ان سے ملا تھا جب اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی اور وہ اسٹک استعمال کرتا تھا. میں نے اس کو بھی بتایا تھا اور تمہیں بھی بتا رہی ہوں. میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک بات ہے میری شادی کی، وہ آپ کی شادی جادو سے ہوئی تھی. وہ جادو جس کو آپ دعا سمجھتی ہیں نگینہ بیگم کی والدہ نے. کبیرہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا. ابرو اکٹھے ہوئے. نگینہ بیگم کے بارے میں تم نے بہت سی باتیں پھیلائی ہیں خاندان میں. میں نے کوئی بات نہیں پھیلائی، صرف سچ. مجھے افسوس ہے تمہاری طلاق کا. تمہارے ساتھ جو ہوا اس کا اور زیاد، بھلے ایک سیرے قلعہ کیوں نہ ہو. انہوں نے جھرجھری لی. لیکن نگینہ بیگم ایک پارس اور نیک خاتون تھی. تمہیں ان پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا. مالا نے گہری سانس خارج کی. یہ صفائیوں اور وضاحتوں کا وقت نہیں تھا. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ جس چیز کو آپ دعا سمجھتی ہیں وہ نگینہ بیگم اور ان کی پیر کا آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا جس کے تحت آپ نے ان کو اپنا پہلا بچہ دینا تھا. آپ یہ سمجھتی رہیں کہ وہ پہلا بچہ آپ کی بیٹی انایا ہے. آپ اس کی شادی اسی لیے زیاد سے کرنا چاہتی تھی کیونکہ آپ کے نزدیک پہلا بچہ دینے کا مطلب اپنی بیٹی کی شادی نگینہ کے بیٹے سے کرنا تھی. لیکن وہ سانس لینے کو رکی. اسے احساس ہوا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور وہ تیز تیز بول رہی ہے. لیکن وہ پہلا بچہ سعدان صاحب سے شادی کے بعد ہونے والا بچہ تھا جو کہ آلیان تھا، اور نگینہ بیگم نے وہ بچہ موقع ملتے ہی آپ سے چھین لیا. میں ایک دفعہ نگینہ کے گھر گئی تھی. وہ کچن سنک پر کھڑی اپنے برتن دھو رہی تھی. تم یہ کہتی ہو کہ ایک ہاؤس وائف دراصل ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی؟
ٹیک لگا کر بیٹھی کبیرہ بیگم انگلی میں لاکٹ کی چین گھما رہی تھی، چہرے پر طنزی مسکراہٹ تھی۔ یہی تو کمال ہے اس انڈسٹری کا، یہاں کام کرنے والے بڑے بڑے پاور ہاؤسز ہم سب کے سامنے پلین سائٹ میں چھپے ہیں، ایسے کہ کوئی ان پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ خیر، میں اس بارے میں بحث کرنے نہیں آئی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کبیرہ بیگم کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ کہو۔ میرا غم آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور آپ کا غم مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آلیان آپ کا بیٹا ہے، میں اس سے مل چکی ہوں اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ وہ نگینہ بیگم کو اپنی ماں مانتا ہے، جس کا مطلب ہے نگینہ بیگم نے آپ کے خلاف اس کی برین واشنگ کی ہے، ورنہ اس وقت نگینہ بیگم کہیں موجود نہیں ہے۔ آلیان آزاد ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے پاس کیوں نہیں آیا؟ کبیرہ بیگم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، جیسے وہ بہت مہارت سے اپنے اندر اتار گئیں۔ البتہ مالا دیکھ سکتی تھی کہ ان کا خول چٹکنے لگا ہے۔ اس کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے اس لڑکے کی تربیت کی ہے، وہ بہت اسمارٹ ہے، اس کی آنکھیں آپ کے جیسی ہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور انفلوئنس بھی۔ اس کے باوجود وہ اپنی ماں سے ملنے نہیں آیا، کیونکہ وہ آپ کو کوئی ولن سمجھتا ہے۔ یقیناً نگینہ بیگم نے اس کو آزاد کرنے سے پہلے اس کے ذہن پہ قبضہ کر لیا تھا۔ کبیرہ بیگم اسے اسی طرح دیکھے گئیں، لب بھینچے۔ مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ آپ مجھے جانتی ہیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میں اس سے مل چکی ہوں اور یقیناً مستقبل میں دوبارہ بھی ملوں گی۔ وہ مجھے کال بھی کرتا ہے کیونکہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، میرا بیٹا اس کے پاس ہے۔ میرا بیٹا۔ وہ رکی، اور پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا کہ آج اپنی ماں کی سب سے بڑی دشمن کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانا تھا۔ اس نے حلق میں آئے آنسو نیچے دھکیلے اور کرسی پر آگے کوہی۔ میرا بیٹا آپ کے بیٹے کے پاس ہے، پولیس اس کو نہیں ڈھونڈ سکتی، کوئی اس کو نہیں ڈھونڈ سکا، صرف آپ ہیں جو کسی طرح اس تک پہنچ سکتی ہیں، اور میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو راضی کر لیں کہ وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ اس ہفتے میں دوسری دفعہ اس نے ایک ناپسندیدہ عورت کے سامنے درخواست کی تھی۔ حلق آنسوؤں سے بھر چکا تھا، انا مٹی مٹی ہو چکی تھی، لیکن کیا فرق پڑتا تھا، اس سے اپنا بچہ واپس چاہیے تھا۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر میرا بیٹا زندہ ہے، کبیرہ بیگم نے تھوک نگلا، البتہ لہجہ ہموار تھا، اور نگینہ اس کا ذہن میرے خلاف بڑھ چکی ہے، تو وہ میری بات کیوں مانے گا؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہوگا۔ میز پر رکھا ان کا انگوٹھیوں والا ہاتھ ہلکا سا لرزا تھا۔ وہ آپ سے جتنی نفرت کر لے، آپ اس کی ماں ہیں، اور خون کی کشش کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ اگر آپ اس سے ملیں اور اس کو اپنی طرف کی کہانی بتائیں تو وہ آپ کی بات سن لے گا، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، 22 سال کا، شاید 21 سال 3 ماہ اور 18 دن۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس 21 سال کے لڑکے کی نفرت اتنی پختہ نہیں ہو سکتی کہ اس کی اصلی ماں اس کو پگھلا نہ سکے۔ وہ اسی طرح اسے دیکھے گئیں، اب چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، صرف سوچ تھی، شک تھا۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی کبیرہ تائی، اور میں آپ کی عزت بالکل نہیں کرتی۔ میری ماں اور میری بہن کا آپ نے ہمیشہ برا چاہا ہے۔ مجھے وہ کالے کام بھی نہیں پسند جن میں عام ملوث ہیں اور پورا خاندان جانتا ہے، نہ ہی میں ایسے لوگوں میں سے ہوں جنہیں آپ سے تعلق رکھنے کا شوق ہے۔ لیکن میں ایک بات جانتی ہوں، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، آپ سے لاکھ اختلاف کے باوجود میں جانتی ہوں کہ آپ آلیان کے لیے نگینہ بیگم سے بہتر ماں ہیں۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کی اس سے محبت پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آپ نے کئی برس اپنے بیٹے پر یہ وقت نہیں کیا۔ آپ کے اعمال میری نظر میں غلط ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی مامتا کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس لیے پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ باہم پھنسا کے میز پر رکھے، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میری مدد کریں، وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، یا میں اسے آپ سے ملوانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ آپ میرے لیے صرف اتنا کیجئے کہ جب آپ کی اس سے ملاقات ہو تو کسی طرح اس کو راضی کر لیں کہ وہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری ماں، میری بہن، بلکہ ہم سب کو ناپسند کرتی ہیں، اور ہمیں خوش دیکھ کر آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مکمل طور پر خوش ہے ہی نہیں۔ آپ کی ہم سے نفرت اور بغض ایک طرف، میرا غم آپ کا اپنا غم ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے اندر ایک ماں آج بھی موجود ہے جو دوسری ماں کی تکلیف سمجھ سکتی ہے۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے، البتہ اس نے انہیں صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبیرہ بیگم نے آنکھیں اٹھا کر اسے جاتے دیکھا۔ ان کا چہرہ ویسا نہیں تھا جیسا مالا کے آنے پہ تھا، کچھ تھا جو وہاں بدل چکا تھا۔ انہوں نے بس سر کو جنبش دی۔ وہ ہاں تھا یا نہ، یہ پتہ نہیں، وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ البتہ وہ یہ جانتی تھی کہ ان کے خول میں درار پڑ چکی تھی۔ فرید لار کے کچن میں اس شام لیموں کے ساتھ روسٹ ہوئے چکن کی خوشبو پھیلی تھی۔ یہ خوشبو اوون سے آ رہی تھی، جس کے قریب کاؤنٹر پر کھڑی فیضی خانم دراز کھولے چیزیں الٹا پلٹا رہی تھی۔
चेहरे पर परेशानी थी। काउंटर पर 2 पर्स उल्टे हुए थे। पर्चियां, कार्ड्स, चंद करेंसी नोट, सब कुछ बिखरा पड़ा था। वो बार बार पलट के उस ढेर तक आती, एक एक कागज को उठा के देखती, फिर सिर झटकती। हील्स की टक टक सुनाई दी और शॉपिंग बेल्स की खड़खड़ाहट। फैजी हानम ने चौंक के सर उठाया। सुजैन राहदारी से चलती उनके सामने आ रुकी। ब्लो ड्राई हुए बाल, तेज परफ्यूम और दोनों कोहनियों पर उठाए शॉपिंग बैग्स। इसे तलाश कर रही हैं। 2 उंगलियों में पकड़ा एक कार्ड उनकी तरफ बढ़ाया। फैजी हानम के चेहरे पर एकदम रोशनी बिखरी। तेजी से वो कार्ड पकड़ा, फिर चौंक गई। ये आपके पास? निगाहें उसकी कोहनियों से लटकते बैग्स पे गईं। दिल को धक्का लगा। हाँ, मुझे शॉपिंग पे जाना था। कोई एतराज? फैजी हानम ने एक नज़र कार्ड को देखा, दूसरी नज़र सुजैन पर डाली। ये माहिर बे का कार्ड है, सिर्फ ग्रॉसरी के लिए उन्होंने मुझे। वो मिनमिनाई। मैं भी ग्रॉसरी करके आई हूँ। कंधे उचकाकर वो आगे बढ़ गई। फैजी हानम ने दर्जीदा निगाहों से उसे जाते देखा। सेफोरा से कौन सी ग्रॉसरी होती है? सोजी कमरे में दाखिल हुई तो बैबल आराम कुर्सी पर खामोशी से बैठा था। पैर ऑटोमन पर रखे हुए थे और वो छत को देख रहा था। उसे आते देख के फीका सा मुस्कुराया। सोजी ने गौर से उसका चेहरा देखा, फिर बैग्स ड्रेसिंग टेबल के दाएं बाएं जमीन पर रखे और उस तक आए। बैरबल ने ऑटोमन से पैर एक तरफ सिरकाए, उसके लिए जगह बनाई। वो वहां बैठी टांग पर टांग जमाई और आंखें छोटी करके उसे देखा। परेशान लग रहे हो? ब्रोकर से बात कर रहा था। कॉटेज के लिए अच्छी ऑफर नहीं आ रही। वहां के लोगों में मशहूर है कि ये हॉन्टेड है। यकीनन तुम्हारी भाई ने मशहूर किया होगा। वो क्यों मशहूर करेगा सौजी? हर चीज़ माहिर नहीं करता। ये कौम। वो एकदम ज़ोर से बोला, फिर आवाज़ धीमी की। यानी तुर्किश कौम तोहम परस्त है। तो क्या तुम सिर्फ इसलिए परेशान हो? सौजी अपनी कौम की शान में तबसरा नज़रअंदाज कर गई। बैरबल ने बेचैनी से पहलू बदला। वो मेरा कॉटेज नहीं है सौजी, वो माहिर की चीज़ है। उसने अपनी कमाई से ली है। मैं उसको बेच दूं लॉ फर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए? उसने बेबसी से सर दाएं बाएं हिलाया। मुझे बुरा लग रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम हर वक्त अपने भाई का सोचते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा बैरबल के तुम्हारे भाई को तुम्हारा ख्याल है? बैरबल ने बेख्तियार दांत से निचला दब काटा। निगाहें छत पर जमी थी। तुम मुझे जानते हो, मेरा लाइफ स्टाइल भी। मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये तुम अपने लिए कर रहे हो, अपनी इज्जत के लिए। माहिर ने तुम्हारी बेकरी बिना बताए बेच दी और बिल्कुल भी मत कहना कि वो उसकी चीज़ थी। इतने बरस उसमें मेहनत तुमने की। माहिर के पास ज़मीन की कमी नहीं थी बेचने के लिए, लेकिन उसने वही किया जो उसे दुरुस्त लगा। इससे यही मालूम होता है कि तुम्हारे भाई की नज़र में तुम्हारी इज्जत नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे शोहर की सब इज्जत करें, उसको कोई रोंद के ना चला जाए। वो धीमी आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। बैरबल लब काटते हुए छत को देखे गया। हमारी लॉ फर्म इन पैसों के बगैर भी चल जाएगी बैरबल। तुम उस लॉ फर्म के मालिक होगे। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अपनी मामा से मांग लूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसा तो हाथ की मैल होता है, लेकिन अगर तुम ये कॉटेज नहीं भेजोगे तो तुम्हें कैसे मालूम होगा कि माहिर तुम्हारी दिल से इज्जत करता है या नहीं? बैरबल ने सीने पर बाजू लपेट लिए, लब काटते हुए सर झुका लिया। अब वो अपने पैरों को देख रहा था जो कैंची सूरत ऑटोमन पर लंबे करके रखे थे। माहिर ने यही कहा था ना कि जो चीज़ जिसके नाम होती है वो उसको बेच सकता है, और उसको भी कोई एतराज़ नहीं है। कॉटेज को बेच के तुम ये साबित करोगे कि तुम और माहिर बराबर हो। एक अरसे तक तुम्हारे अब्बा ने तुम दोनों भाइयों में फ़र्क किया है, और उस चीज़ ने तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक मसख किया है। बैरबल ने बेख्तियार कनपटी मसली। सर में दर्द उठने लगा। लेकिन अगर तुम अपने भाई के साथ अपनी बराबरी का तयन कर लोगे तो तुम दोनों का रिलेशनशिप मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तुम एक दूसरे के बराबर आ जाओगे। फिर तुम्हें उससे ये गिला नहीं होगा कि वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसमें तुम्हारी और माहिर दोनों की भलाई है। फिर वो पीछे हुई और हल्के से शाने उचकाए। वरना मेरा क्या है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने शोहर की इज्जत और इस घर में बराबरी का मुकाम चाहिए, बस। फिर वो मुस्कुराई। अच्छा, अपना मूड ठीक करो, मैं दिखाती हूँ मैं कौन से ड्रेसेस लाई हूँ, बल्कि पहन के दिखाती हूँ। वो पुरजोश अंदाज में कहती उठी तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, सर को जुम्बिश दी। ये एक सुबह थी जब आसमान सूरज निकलने के बाद भी जामनी था और फिजा में खुनकी थी। कैफ की इमारत के अंदर हीटिंग सिस्टम के बाइस गरमाइश थी। माला किचनेट में दाखिल हुई तो देखा हॉट प्लेट के सामने खड़ी शबनम कुछ पका रही थी। माला ने अपने प्रिंट शुदा कागज एक तरफ रखे जिनमें ताज़ा इंक की महक थी, और ओपरी कैबिनेट खोल के एक साफ मग निकाला। फिर शबनम के करीब आई तो वो जो मोबाइल पर लगी थी चौंक के सीधी हुई। माला, इतनी सुबह सुबह? हाँ, मुझे माहिर से काम था, वो अभी तक नहीं आया।
اور یہ کیا بنا رہی ہو؟ اس کی حیران نگاہیں ہاٹ پلیٹ تک جا رکیں جس پہ ننھے ساس پین میں کوئی شے دھیمی آنچ پر کھول رہی تھی۔ الائچی کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ ماہر بے کی کڑک چائے۔ کشمالہ کے ابرو ناسمجھی سے اکٹھے ہوئے۔ میں سمجھی وہ صبح میں کافی پیتا ہے۔ گھر سے کافی پیتے ہیں، اور جس وقت گھر سے نکلتے ہیں میں ان کی کڑک چائے کھولنے کے لیے چڑھا دیتی ہوں۔ اسی لیے میں آفس سب سے پہلے آتی ہوں۔ جب تک وہ یہاں پہنچیں گے ان کی چائے تیار ہوگی۔ جس دن میں لیٹ آئی اس دن وہ مجھے دروازہ دکھا دیں گے۔ شبنم سر جھکائے موبائل پر تیز تیز بٹن دبا رہی تھی۔ خالی مگ پکڑے مالا نے جھرجھری لی۔ کتنا مشکل ہے اتنا ہائی مینٹیننس باس۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے گھور کر اسے دیکھا۔ نہ صرف ہائی مینٹیننس بلکہ سائیکوپیتھ بھی۔ مالا بے اختیار ہنس پڑی۔ شبنم کا پھور تھر تھرانے لگا تو اس نے بے چارگی سے چہرہ اٹھایا۔ وہ مجھے کال کر رہا ہے۔ کون؟ تمہارا موجودہ کرش؟ شبنم نے سادگی سے پلکیں 2-3 دفعہ چھپکائی۔ تم مجھ سے بات کرو، میں چائے بنا دوں گی۔ شبنم کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ تمہیں کڑکدار چائے بنانا آتی ہے؟ کشمالہ نے کندھے اچکائے اور خالی مگ ایک طرف رکھا۔ میں اپنے گھر میں سب سے اچھی کڑک چائے بناتی ہوں، مجھے میری ماں نے سکھائی تھی۔ اپنے لیے بھی بنا لوں گی، جاؤ تم۔ اسے تسلی دے کر اس نے ایک بڑا ساس پین نکالا۔ شبنم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایک ہی سانس میں کئی دفعہ تھینک یو کہہ کر وہ تیزی سے ایک طرف بھاگ گئی۔ اچھا ہے شبنم اس شخص سے بات کر لے، چند دن بعد اس نے بلاک ہی ہونا ہے۔ چائے 2 مگز میں انڈیل کر اس نے دونوں کو ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ٹرے نہیں رکھی، وہ کوئی اس کی سیکرٹری نہیں تھی۔ پھر دونوں مگ اٹھا کے وہ ماہر کے آفس تک آئی۔ وہ جانتی تھی وہ آ چکا ہے، اور کونے سے ڈور ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلا تو وہ کوٹ اتار کے سٹینڈ پر لٹکاتا دکھائی دیا۔ آہٹ پہ مڑا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پھر دونوں مگ دیکھے تو آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ شبنم کہاں ہے؟ تمہیں بھی گڈ مارننگ۔ وہ مسکرا کر آگے آئی تو وہ جلدی سے بولا، صبح بخیر۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے یہ دونوں مگز جگہ پر رکھ کے اپنی کرسی سنبھال چکی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ جما لی اور بازو کے نیچے پکڑا کاغذ میز پر رکھ دیا۔ ماہر نے کھڑے کھڑے اپنا مگ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا، تاثرات نہیں بدلے۔ مگ نیچے رکھا اور بس سادگی سے اتنا پوچھا، یہ شبنم نے بنائی ہے؟ مالا نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ اس کی کوئی فیملی ایمرجنسی ہو گئی تھی، اسی لیے میں بنا لائی ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھا۔ تاثرات ابھی تک نہیں بدلے تھے۔ مالا نے بغور اسے دیکھا۔ ٹھیک بنی ہے؟ اٹس پرفیکٹ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ظاہر ہے وہ خاندان میں سب سے اچھی کڑک چائے بناتی تھی۔ صبح صبح اپنی بیکری کو چھوڑ کر اپنی کیف کو رونق کیوں بخشی؟ ٹیک لگائے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے وہ اسی مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ ہماری رینوویشن مکمل ہونے والی ہے اور پرسوں ہم بیکری کو اوپن کر دیں گے۔ میں نے مینیو میں تبدیلی کی ہے اور ایک نیا پیسٹری شیف ہائر کیا ہے، اور یقیناً اس پیسٹری شیف کی تنخواہ بھی تمہارا انویسٹر دے گا۔ ماہر فرید کے حلق میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ نہ صرف تنخواہیں بلکہ رینوویشن کا سارا خرچہ بھی وہی اٹھا رہا ہے۔ ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کے اسے بغور دیکھا۔ تمہیں کس نے ملوایا اس انویسٹر سے؟ یہ آئیڈیا مالک فرید کا تھا۔ ماہر نے اوہ کہہ کے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آف کورس، میں جانتا تھا کہ یقیناً ماہر نے، مالک نہیں، اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے کچھ کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، اس شہر کے انویسٹرز بہت ہی، وہ اس شہر کے باسیوں کی شان میں کچھ غیر مہذب کہنے کے لیے مہذب ترین الفاظ تلاش کر رہا تھا جب کشمالہ نے مگ نیچے کیا اور پرنٹ شدہ کاغذ ماہر کی طرف دھکیلے۔ وہ ٹھہر گیا، پھر کاغذ اٹھائے، ایک ایک کر کے انہیں پلٹایا، ان پر لکھ کے تمام ہندسے آنکھوں سے گزارے اور واپس مالا کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تمام بلز ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں ماہر بے۔ وہ اسی طرح ٹیک لگائے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا انویسٹر ہوں؟ میں؟ بے یقینی سے سینے پر انگلی رکھی۔ مالا نے گردن اوپر نیچے ہلائی۔ مالک صاحب کا کہنا تھا کہ تم سے اچھا انویسٹر مجھے کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے ہی مجھے اس بیکری میں پھنسایا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، مٹھیاں ضبط سے بھینچنے۔ اور میں کیوں انویسٹ کروں گا اس بیکری میں؟ تم انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرو گے؟ مالا، وہ سنجیدہ تھا، میں یہ بلز ادا نہیں کروں گا۔ تم مجھ سے پوچھے بغیر یہ ساری خریداری اور رینوویشن نہیں کروا سکتی۔ ایسا دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ ایک ڈونٹ اور کافی کے بدلے اس دنیا میں کوئی کسی کو بیکری بھی نہیں دیتا ماہر بے۔ ماہر نے خفگی سے لب بھینچ لیے، چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ میں بالکل بھی یہ بلز نہیں ادا کر رہا۔ کشمالہ مبین نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ سوچ لو، 535 لیرہ میں جو بیکری مجھے ملی ہے وہ 600 لیرہ میں سوزی اور بیبل کو فروخت بھی کر سکتی ہوں۔ میرا کیا جائے گا، بلکہ انگلیوں پہ گنا 65 لیرہ کا منافع ہی ہوگا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟
اس سے سادگی سے پلکیں جھپکائی. میں یہ بیکری انہیں آگے بیچ دوں یا تم انویسٹمنٹ کرو گے؟ ماہر چند لمحے خفگی سے ابرو پیچھے اسے دیکھے گیا. تم مجھے مینیپولیٹ کر رہی ہو. مالا نے پھر سے کندھے اچکائے. ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی. لرننگ فرام دا بیسٹ. ماہر فرید نے زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے کاغذ اٹھائے اور میز پر رکھی ایک ٹرے میں ڈال دیے. یہ آخری دفعہ ہے. اس کے بعد تم کوئی انویسٹمنٹ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرو گی. جو ضروری ہوگا وہ میں کروں گی، کیونکہ تمہارے برعکس مجھے یقین ہے کہ یہ بیکری چل سکتی ہے. اور ہاں، اٹھتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی، پروفٹ آدھا آدھا. ماہر نے اسے خراب موڈ سے ہاتھ کو گھمایا جیسے اسے جانے کا اشارہ کر رہا ہو. وہ چلی گئی تو ماہر نے انٹرکام اٹھایا. سوری سر، میری ایک فیملی ایمرجنسی آ گئی تھی، تو اپنی فیملی ایمرجنسی سے کہو آفس ٹائم میں تمہیں کال نہ کیا کرے کیونکہ تمہارا فوکس بڑھ جاتا ہے. شبنم چند لمحے کچھ بول نہ سکی. اور آئندہ مالا کو میری چائے مت بنانے دینا. اوہ، کیا بہت بری تھی. حد سے زیادہ. اس نے برے موڈ کے ساتھ ریسیور ٹرائل پہ پٹک دیا. میری چائے کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا. وہ شبنم کے ڈیسک پہ کھڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی. شبنم نے چہرے کی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے فون آرام سے نیچے رکھا اور مسکرائی. ہاں، کہہ رہے تھے بہت اچھی بنی ہے. مالا طمانینت سے مسکرا دی. اسی وقت کسی کی آمد کا احساس ہوا. کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ لفٹ کے دروازے کھلے ہیں. ایک دراز قد وجود، شناسا پرفیوم کی مہک، لانگ بوٹس کی ٹک ٹک. زارا اس جانب چلتی آ رہی تھی. سفید کوٹ اس کے کندھوں پر تھا، لیکن ایسے کہ بازوؤں میں پہن نہیں رکھا تھا. وہ ان دونوں کے قریب رکی. کیسی ہو شبنم؟ اس کی شائستگی سے پکارنے پر شبنم بادل نخواستہ جگہ سے اٹھی. مسکرا کے عینک کے پیچھے سے اسے دیکھا. میں ٹھیک ہوں میم، تھینک یو. میں نے ایچ آر میں کسی سے سنا تھا کہ تمہارے بھائی کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا. وہ نرمی سے پوچھتی شبنم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی. رخ مکمل شبنم کی جانب تھا. اس بات کو 3 ہفتے گزر چکے ہیں، اب وہ ٹھیک ہیں، تھینک یو. ذرا چند لمحے تسلی سے وہاں کھڑی شبنم سے اس کی ساری فیملی کا حال احوال پوچھتی رہی. اس نے ایک دفعہ بھی مالا کو نہیں دیکھا. اس سے اپنا آپ وہاں غیر ضروری اور بے وقت سے لگنے لگا، لیکن ایک دم سے پلٹ کے آ جانا بد تہذیبی شمار ہوتا تھا. وہ بادل نخواستہ تب تک کھڑی رہی جب تک زارا شبنم کا گال تھپک کے آگے ماہر کے آفس کی طرف نہ بڑھ گئی. مجھے زارینہ خانم سے یہ ہائی اسکول کی مین گرلز والی حرکت کی توقع نہیں تھی. شبنم کو اب غصہ آ رہا تھا. وہ مالا کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ سکتی تھی. چونکہ میں ہائی اسکول میں نہیں ہوں اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا شبنم. وہ زبردستی مسکرائی اور کندھے اچکا دیے. پھر اپنی ڈیسک کی طرف پلٹ آئی. سوچا تھا سکون سے بیٹھ کے کچھ حساب کتاب کر لے گی، کیونکہ بیکری میں ورکرز کی اٹھوا پٹخ اور شور میں وہ کام نہیں کر سکتی تھی. لیکن دل زارا کی اس حرکت سے عجیب سا ہو گیا تھا. کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ ماہر کے آفس کی طرف گئی ہے اور ابھی تک باہر نہیں نکلی. وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں موجود رہے گی، کسی سائے کی طرح. ماہی کی کال آ رہی تھی. اس نے ایئرپورٹس کانوں میں گھسائے. تم اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تمہیں کال کر لوں. پھر ماہر کی آواز سنجیدہ ہوئی. تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آواز بھیگی ہوئی لگ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہوں، آفس میں ہوں. ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی. اور بیکری کا کیا بنا؟ اس کو سیٹ کر رہی ہوں تاکہ میرے جانے تک وہ ٹھیک سے چل پڑے. یعنی تم واپس آؤ گی نا مالا؟ ماہی کی آواز میں تشویش تھی. ظاہر ہے میں واپس آؤں گی. وینکوور میں میرا گھر ہے، تم ہو، مجھے آنا ہی ہے. تم نے ماہر کو بتایا زارا کی اصلیت؟ مالا نے نفی میں سر ہلایا، گو کہ اسے ماہی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی. کہ مجھے بتانا چاہیے تھا. اس نے گردن موڑ کے ماہر کے بند دروازے کی طرف دیکھا. نہ جانے وہ دونوں اس کے پیچھے کیا بات کر رہے تھے. زارا جانتی ہے کہ میں اس کی حقیقت جانتی ہوں، اور وہ تب سے میرے ساتھ بری طرح سے بہیو کر رہی ہے. پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے. دیکھو مالا، میں جو بات کہوں گی وہ پریکٹیکل بھی ہوگی اور سچ بھی. ماہی بالکل سنجیدہ تھی. زارا ماہر فرید کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں. اور میں ماہر کو بہت پسند کرتی ہوں. ہماری ایک ہسٹری رہی ہے. بہت مشکل موقعوں پر وہ میرے کام آیا ہے. میں دل سے اس کی عزت کرتی ہوں، لیکن اس کا دل جیسے ڈوبا. اس سے ماہر کے بارے میں کسی لیکن کی توقع نہیں تھی. لیکن ماہر ایک پیچیدہ انسان ہے اور اس کی زندگی میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں. جب وہ تمہاری زندگی میں آیا تھا کیف بن کے، تو اپنے ساتھ بہت سے مسئلے بھی لے کر آیا تھا. زیاد پہلے دن سے جانتا تھا کہ ماہر فرید کون ہے، اور اس کی بہت ساری پلاننگ ماہر کا مقابلہ کرنے کے لیے تھے. وہ دونوں تمہاری زندگی میں موجود کسی اندھے کی جنگ کا حصہ تھے اور تم اس سے واقف نہیں تھی. تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ ماہر کا تمہاری زندگی میں آنا ہمیشہ پیچیدگیاں لائے گا.
ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن اس وقت کو گزرے زمانہ بیت چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں اپنی زندگی ماہر کی وجہ سے مزید پیچیدہ بنانی چاہیے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بدر زندہ ہے اور جلد یا بدیر وہ تمہیں مل جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جتنی جلدی ممکن ہو ماہر کی زندگی سے نکل کے واپس اپنی دنیا میں آ جاؤ، کیونکہ تمہارے وہاں رہنے سے نہ صرف تمہاری زندگی مشکل ہوگی بلکہ ماہر کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ کوئی معلوم نہیں زیادہ جیلسی میں آ کر اس کی جان لینے کی کوشش نہ کرے۔ اف ماہی، ایسے مت کہو۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ اس نے بدقت اس بات میں سر ہلایا۔ ماہی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں کچھ رجسٹر نہیں ہو رہا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد کتنی ہی دیر وہ گمسم بیٹھی لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ شبنم اس کے پیچھے کھنکھاری تو اس نے چونک کے گردن اٹھائی، پھر سر جھٹکا۔ وہ تکان زدہ لگ رہی تھی۔ قرمزی بلڈنگ والا کام کہاں تک پہنچا؟ شبنم کی نگاہیں اس کی اسکرین تک اٹھیں، پھر وہ چونک گئی۔ وہاں کھلی ویب سائٹ پر نظر پڑتے ہی اس نے بے اختیار مالا کو دیکھا۔ تم اسکول دیکھ رہی ہو؟ وینکوورس کے اسکول؟ مالا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ سوچ رہی ہوں کہ جب مجھے بدر مل جائے گا اور ہم واپس چلے جائیں گے تو جلد یا بدیر مجھے اس کو اسکول میں داخل کرانا ہوگا۔ ابھی سے اپلائی کروں گی تو اگلے سال میں جگہ ملے گی۔ اسکولنگ بہت مہنگی ہے اور مجھے اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ شبنم نے اسکرین کو دیکھا، پھر واپس اسے، پھر اسکرین کو۔ مالا، وہ دھیرے سے اپنی کرسی اس کے قریب کھینچ لائی اور جب بولی تو اس کی آواز سرگوشی کی مانند تھی۔ تم اپنے بیٹے کے ملتے ہی یہاں سے چلی جاؤ گی؟ مالا نے اسے دیکھے بنا اس بات میں سر ہلایا۔ اور ماہر بھی؟ میرا اس سے کانٹریکٹ صرف 2 مہینے کا تھا۔ 2 مہینے ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد میں تب تک یہاں رہوں گی جب تک مجھے میرا بیٹا نہیں مل جاتا۔ ملے گا تو چلی جاؤں گی، یہی پلان تھا۔ ماہر نے ویسے بھی لندن چلے جانا تھا، لیکن ماہر اور زارا کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، اب وہ لندن کیوں جائے گا؟ ویسے بھی قرمزی بلڈنگ عمارت کا بہت کام پڑا ہے۔ میرا نہیں خیال وہ اگلے چند مہینے اس شہر سے نکل سکے گا۔ تم کیا واقعی چلی جاؤ گی ماہر کو چھوڑ کے؟ اس نے بے بسی سے چہرہ اٹھایا، آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ شبنم، میرے پاس اس شہر میں رکنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، میں یہاں سے جانے کے لیے ہی تو آئی تھی۔ شبنم کا چہرہ بجھ گیا، اس نے منہ بسور کے مالا کو دیکھا۔ 2 ماہ پہلے نہ تم ایسی تھی نہ ماہر بے، وہ بدل گئے ہیں تمہارے آنے سے، ان کے گرد ہر چیز بدل گئی ہے۔ ایسا پہلے تب ہوا تھا جب وہ لاہور گئے تھے اور واپس آتے ہی اس آفس میں پودے رکھوا دیے تھے۔ پودے؟ ہاں یار، چھوڑو اس بات کو، ہم آفس والے دن کے کئی گھنٹے ان کے ساتھ گزارتے ہیں مالا، ہمیں سب نظر آ رہا ہے، تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اس نے بہت ضبط سے آنسو اندر اتارے، چند گہرے سانس لی اور جب بولی تو اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا نا شبنم، میرے پاس اس شہر میں رکنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، نہ ہی میرے اندر اتنی توانائی ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے کسی دوسرے انسان کے لیے کروں۔ میرے یہاں آنے سے صرف ماہر کی زندگی ہی پیچیدہ نہیں ہوئی بلکہ میری بھی ہو جائے گی۔ لیکن مالا، وہ کنکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ ماہر کے آفس کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ اور زارا آپس میں بات کرتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ وہ بار بار گھڑی کو دیکھتے موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ دفعتاً اس نے چہرہ موڑا، جیسے مالا کو تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ تیزی سے واپس گھوم گئی، ایسے کہ اگر وہ دیکھتا بھی تو اسے مالا کے سر کی پشت دکھائی دیتی۔ لیکن مالا، ان کے لفٹ میں سوار ہونے کے بعد شبنم نے دھیمی آواز میں دوبارہ کہنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ اٹھ کے اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے شبنم، چھوڑو، جانے دو۔ وہ شبنم کو دیکھے بنا چیزیں سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پلکوں پر آنسو پھر سے آ ٹکے تھے۔ وہ ہمیشہ ان کی زندگی میں رہے گی، وہ اس کی کزن تھی، اس کی فیملی، وہ کبھی اس کی زندگی سے نہیں نکلے گی۔ 2 ماہ ختم ہوتے ہی وہ بلت والے اپارٹمنٹ میں واپس چلی جائے گی، بدر ملے یا نہیں، وہ ماہر کی زندگی میں مزید نہیں رہے گی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ دوپہر کا سورج شہر پر روشن تھا، لیکن بادل اس کو کھل کے چمکنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ ایک پارک کے کنارے روش پر ہوڈی والا نوجوان چلتا جا رہا تھا۔ کانوں میں ایئر پوڈز تھے اور وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کچھ گنگنا رہا تھا۔ جب اس کے پسندیدہ میوزک میں خلل پڑا، سری نے کان میں اعلان کیا کہ اسے کبیرہ سادان کی طرف سے ایک نیا پیغام موصول ہوا ہے۔ وہ بیچ روش پہ ٹھہر گیا، ماتھے پر بل پڑے، جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی۔ پورٹل پر کبیرہ سادان کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ صرف ایک دفعہ۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور ان باتوں پر یقین کرنا چاہتی ہوں جو کشمالا نے مجھے کہی ہیں۔ آلیان کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ اس روز سے کبیرہ سادان اسے کئی میسج بھیج چکی تھیں، اس نے کسی کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس پورٹل پہ وہ اسے کال کر سکتی تھیں، لیکن صرف تب جب وہ آن لائن ہوتا۔ اس کے پاس کبیرہ کا نمبر موجود تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے اسے کال کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔
माला ने उसे बुरा फंसाया था। वो एक दरख्त तले रुका, तने से टेक लगाई और कुछ सोच के अपनी फोन बुक खोली। कबीरा सादान का नंबर व्हाट्सएप पे मिलाया और फोन जेब में डाल दिया। कानों में लगी एयरपॉड्स पे घंटी जाते हुए सुनाई देने लगी। तीसरी घंटी पे बेकरार सा हेलो सुनाई दिया। वो शायद किसी गैर शनासा नंबर से आने वाली कॉल की मुंतजर थी। आलियान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। कबीरा का दोबारा हेलो चौकन्ना सा था, जैसे वो उम्मीद और खौफ के दरमियान है। कशमाला मुबीन ने आपसे झूठ बोला है। मैं आपका खोया हुआ बेटा नहीं हूँ। आप यहाँ सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। क्या हम मिल सकते हैं? वो जैसे उसे सुन ही नहीं रही थी। बेकरारी से बोली तो आलियान के अब्रू भींच गए। अपना वक्त ज़ाया करने के साथ आप मुझे एनॉय भी कर रही हैं। मैं आज से आपको अपने क्लाइंट से फाइल कर रहा हूँ। अब आप मेरी क्लाइंट नहीं रही, इसलिए ना मुझे कॉल करें ना मुझसे कोई तवक्को रखें। मैं आपको नहीं जानता, ना मेरा आपसे कोई ताल्लुक है। फ़ोन नीचे किया और कबीरा का नंबर पोर्टल पे ब्लॉक कर दिया। अब वो उसे कॉल नहीं कर सकेगी, ना उससे किसी किस्म का नाप्ता कर सकेगी। उसे कदरे सुकून महसूस हुआ। जेबों में हाथ डाले वो फिर से रोश पर चलने लगा और समात में म्यूजिक गूंजता गया। उस मौसीकी की धुन में बहुत सी आवाज़ें शामिल थीं। यादों का एक समंदर था जिसके दरवाजे में 2 सुराख थे और हर सुराख में झांकने से एक नया मंजर दिखाई देता था। वो छोटा सा लड़का एक सिंगल बेड पर बैठा था और नगीना उसके बालों में ब्रश फेर रही थी, साथ ही मोहब्बत से उसको कुछ कह रही थी। वो दोनों एक कमरे में चटाई पे बैठे थे और नगीना छुरी से सेब काट काट के उसकी प्लेट में रख रही थी। वो एक अंधेर दरख्तों वाली सुनसान जगह पे बैठा था। उसे खौफ भी आ रहा था और चेहरे पर पसीना था। साथ किसी की कब्र थी। उसने आंखें बंद की और वो पढ़ना शुरू किया जो नगीना ने बताया था। धीरे धीरे उसका खौफ जाता रहा। वो व्हील चेयर पे थी और कुछ कह रही थी, और वो लड़का जिसका कद अब दराज हो चुका था उनकी व्हील चेयर धकेलते हुए अदब से सुन रहा था। मेरी माँ एक ही थी कबीरा सादान, और उसे ज़ियाद सुल्तान ने मार दिया था। तुम अब मुझे क्लेम नहीं कर सकती। वो मौसीकी सुनते हुए तेज तेज चलता खुद से बुड़बुड़ा रहा था। ज़ारा का इरादा कैफ से अपना बाकी सामान लेने का था, लेकिन माला को देखकर उसने इरादा बदल दिया। वो चाहती थी कि माला उसे और माहिर को एक साथ बाहर निकलते देखे। सो वो माहिर के साथ अस्पताल आ गई। कुछ देर वो वहां बैठी दवा को कतरा कतरा मालिक फरीद के अंदर उंडेलते देखती रही। फिर माहिर से इजाज़त तलब करके वापस कैफ की तरफ रवाना हो गई। अस्पताल कैफ से ज़्यादा दूर ना था, चंद मिनट की ड्राइव थी। माहिर ने अलबत्ता कहा था कि वो लंच ब्रेक तक वहीं रहेगा। वो मालिक को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। बैरबल नहीं आया। सूरज की रोशनी में नहाए वेटिंग रूम में बैठे माहिर ने गर्दन मोड़कर पीछे खड़े अम्मार को देखा, जो फौरन करीब चला आया। वो तब आता है जब आप यहाँ नहीं होते। अम्मार छिचका फिर इजाफा किया। वो मुझसे पहले कंफर्म कर लेते हैं। अच्छी बात है, वो तलखी से कहकर सामने देखने लगा। अम्मार भी कैन की कुर्सी खींच के साथ ही बैठ गया। अब खामोशी थी। किसी मसनूई चश्मे के गिरते पानियों की आवाज़ और मशीनियों की मुधम बेप बेप। वो दोनों कितनी ही देर बैठे मालिक फरीद को देखते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने भतीजे और वफादार मुलाजिम की जानिब से करवट मोड़ ली। शायद उन्हें इन लोगों का किसी तमाशे की तरह उनको देखना पसंद नहीं था। मालिक साहब दिन में कई दफ़ा मेरी बेइज्जती करते हैं। कितनी दफ़ा? जब तंदुरुस्त थे तो 5 दफ़ा, बीमारी के बाद 2 दफ़ा। माहिर के होंठों पर उदास सी मुस्कुराहट उभरी। उससे रुख अम्मार की जानिब मोड़ लिया, जो शीशे की दीवार को देखते हुए बोलता जा रहा था। शुरू शुरू में मैं सोचता था कि इतने तल्ख बॉस के साथ कौन गुजारा कर सकता है। पहले लगता था शायद उन्हें कोई डिप्रेशन है, फिर समझ आई कि ये तो उनकी शख्सियत है, कोकोनट जैसी। माहिर टांग पे टांग जमाए, गाल तले उंगलियां रखे दिलचस्पी से उसे सुने गया। अब मैं इनकी 5 वक्त की बेइज्जती को मिस करता हूँ। जिस दिन सिर्फ एक दफ़ा डांटे तो जान लेता हूँ आज वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अमार, मालिक ठीक हो जाएगा। इस हॉल में 15 मरीज हैं माहिर बे। आधों को असल दवा लगी है और आधों को प्लेसेबो लगाया जा रहा है। अमार ने आपके माहिर को देखा तो उसकी आंखों में बेबसी भी थी और दबा दबा गुस्सा भी। माहिर खामोशी से उसे देखे गया। हमने मालिक साहब की जिंदगी को 50-50 के चांस पे छोड़ दिया है। हमें चांस नहीं लेना चाहिए था, हमें कुछ करना चाहिए था। ये क्लिनिकल ट्रायल उनकी आखिरी उम्मीद थी। क्या मैं तुम्हें चीज़ें चांस पे छोड़ देने वाला इंसान लगता हूँ अमार? अमार एक लम्हे के लिए सांस न ले सका। चौंक के दूर मालिक को लगे आईवी बैग को देखा, फिर साथ ही गुजरते नर्सेस को। अगले ही पल जैसे जहन ने सारा मामला भांप लिया। वाकई? वो कदरे जोश से ऊंचा सा बोला, फिर दाएं बाएं देखा और आवाज़ धीमी की, चेहरा माहिर के करीब किया। क्या आपने हैंडल कर लिया? जोश से उसकी आवाज़ कपकपाई। ऑफ कोर्स। माहिर ने सर को जुम्बिश दी।
अमार के चेहरे पर सुर्खी सी दौड़ गई, मुठियां भींचनी जैसे वो बदिक्कत जब्त कर रहा था। शायद दीवार असर कर जाए। फिर उसके चेहरे पे कुछ बुझा। यह शायद असर ना करे। दोनों सूरतों में हमने किसी चीज को चांस पर नहीं छोड़ा अमार। हम इतनी आसानी से मालिक को मरने नहीं देंगे। शीशे की दीवार को देखते हुए अमार ने सर हिलाया। उसकी पलकों के किनारे भीग गए थे। और अगर मालिक जिंदगी हार गया तो याद रखना, जारा के पास एक सेक्रेटरी पहले से मौजूद है। अमार ने चौंक की गर्दन मोड़ी, नासमझी से भवें इकट्ठी की। यानी तुम्हें मालिक का कोई हरीफ सिर्फ उस सूरत में जॉब देगा कि तुम उसे मालिक के कारोबारी राज बताओ, और तुम ऐसा नहीं करोगे। यूं मालिक के मरने के बाद तुम जॉबलेस हो जाओगे। अमार आंखों में उलझन लिए उसे देखे गया। इसलिए मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि मालिक के इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा जगह होगी। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तुम हमेशा हमारे लिए काम करोगे। अमार ने ममूनियत से सर को खम दिया, लेकिन वो अभी तक माहिर को गौर से देख रहा था। वो कई बरस से माहिर फरीद को जानता था। उसे मालूम था ये तमहीद थी। और माहिर की खामोशी पर अमार पूछे बिना न रह सका। जवाब में माहिर ने कुर्सी का रुख यूं मोड़ दिया जैसे कि अब वो अमार के सामने था। निगाहें उससे एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। अब तुम मुझे बताओगे कि माला मालिक से मिलने क्यों आई थी? अमार ने गहरी सांस ली। ये बात मुझसे जारा ने भी पूछी थी कि क्या वो आई थी। मालिक साहब ने उसको भी बताने से मना किया था, लेकिन वो पहले से जानती थी कि माला आई थी। और दोनों के दरमियान बात क्या हुई? उसने माला से वादा किया था कि वो मालिक से इस बारे में नहीं पूछेगा, और उससे मालिक से पूछना भी नहीं था, उसके साये से पूछना था। सच कहूं तो मैं खुद भी नहीं जानता कि वो क्यों आई थी। मैं घर के अंदर था, खिड़कियां साउंड प्रूफ हैं। वो दोनों लॉन में बैठे चंद मिनट बातें करते रहे। अमार आंखें छोटी किए जैसे याद कर करके बता रहा था। कनखियों से वो मालिक का आईवी बैग देख सकता था जिसमें असल दवा लगाई जा रही थी। वो थोड़ी ही देर बैठी, मगर कुर्सी के किनारे पे, जैसे भागने को तैयार हो, जैसे किसी बात से खौफजदा हो। क्या कोई उसका ताक़ुब कर रहा था? नहीं, यानी जैसे मालिक साहब से खौफजदा हो। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपनी बात कही। मालिक साहब ज्यादा नहीं बोले, बस उसी को सुनते रहे। फिर वो तेजी से अंदर की तरफ आई, मुझे देखा भी नहीं, मुड़ के जैसे डर गई हो, और तकरीबन भागते हुए घर से निकल गई। बस यही हुआ था। मालिक बे ने मुझे नहीं बताया कि वो क्यों आई थी। उसने माहिर को वही बताया जो वो जानता था, जो उसने जारा को भी बताया था। उसके बाद क्या हुआ? माहिर गौर से उसे देख रहा था। बाद में? अमार ने चौंक के उसे देखा। बाद में यानी माला के बाद की बात सुनने के बाद मालिक ने पहला काम क्या किया था? अमार बिल्कुल ठहर गया। उन्होंने मुझे बुलाया था। वो रुक गया, उसकी जबान हकला गई। माहिर बिना पलक झपके उसे देख रहा था। अमार ने एक नज़र शीशे की दीवार को देखा, उस आईवी बैग को, और फिर माहिर को। माहिर बे, बोलते रहो अमार। मैंने कहा ना, तुम हमेशा हमारी फैमिली के साथ रहोगे। अमार ने कदरे तामुल से अल्फाज जोड़े। वो मुझसे उस रकम के बारे में पूछ रहे थे जो जारा हर महीने निकलवाती रही है। माहिर एकदम सीधा हुआ, टांग से टांग हटाई, आंखों में ना समझी थी। कौन सी रकम? जारा कंपनी अकाउंट से हर महीने एक मखसूस रकम पिछले चंद माह से निकलवा रही हैं। मुझे सीएफओ ने इन्फॉर्म किया था, सो मैंने मालिक साहब को 2-3 दफ़ा आगाह किया, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी देखनी होती हैं। ऑडिट के दौरान सीएफओ ने जारा से पूछा भी था कि वो रकम कहाँ गई, और उन्होंने कहा कि इस रकम से उन्होंने बैग्स लिए थे। उनके पास तमाम रसीदें थीं। ये उनका पर्सनल एक्सपेंस था, और आप सब कजन्स ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं, सो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर तुमने ये बात बार बार मालिक को क्यों बताई? जारा पैसे ले सकती है, इसमें क्या मसला है? क्योंकि वो रुका, खुश क्लबों पर जुबान फेरी। क्योंकि वो अक्सर मुल्क से जाते हुए अपने अपार्टमेंट की चाबियां मुझे दे जाती हैं सिक्योरिटी के लिए। और वो बैग्स उनके अपार्टमेंट में नहीं थे। उन्होंने हमें तमाम रसीदें दिखाई थी, लेकिन बैग्स कहाँ गए? वो बहुत कीमती बैग्स हैं, हज़ारों पाउंड्स के। उनके अपार्टमेंट में सिर्फ उनके 8 बैग्स हैं, जिनकी हिफाजत के लिए वो मुझे हमेशा कहती हैं, मगर नए बैग्स मैंने कभी नहीं देखे। माहिर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आलियान ने माला को कुछ बताया था जो उसने मालिक को बता दिया। जारा कंपनी से पैसे ले रही है, ये बात आलियान को कैसे मालूम हुई? और अगर हुई भी तो ये ऐसी बात नहीं थी कि माला उसे यूं छुपाती या मालिक से कहने से डरती। कितनी रकम थी? अमार ने रकम बताई, फिर झिझका। मुझे हैरत है आपने अभी तक नोटिस नहीं किया। नहीं, मुझे भी सीएफओ ने कहा था, लेकिन वो उसके पर्सनल एक्सपेंस थे, वो कर सकती है ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। वो सोच सोच के कह रहा था। ये मामला कब से शुरू हुआ था? आपकी मंगनी से चंद महीने पहले से। वो रकम हमेशा एक राउंड फिगर होता है, एक ही अमाउंट हर महीने।
ایک ہی تاریخ پر، اور وہ کیش لیتی ہیں، ایسے جیسے کسی چیز کی قسط ادا کرنی ہو۔ یا عمار رک گیا، یا جیسے کسی کو ریٹینر پر ہائر کر رکھا ہو۔ ماہر بڑبڑایا۔ پرسوچ نگاہیں سن روم کے سرسبز گملوں پر جمی تھی۔ قریبی کاؤچ پر ایک بوڑھے میاں بیوی آ کے بیٹھ چکے تھے، ان کی کمسن بچی یہاں داخل تھی۔ مالو اور مالک کی ملاقات کے بعد مزید کیا ہوا؟ عمار نے کندھے اچکائے۔ کچھ غیر معمولی نہیں ہوا، بس اس رات زارا آئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ مالک صاحب کی اس سے کیا بات ہوئی تھی، لیکن وہ واپس جاتے ہوئے رو رہی تھی۔ شاید ان کی آپس میں کوئی لڑائی۔ وہ رک گیا، کہتے کہتے چونکا، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ اور ہاں، مالک صاحب نے مجھ سے آلیان کے بارے میں پوچھا تھا۔ ماہر نے گردن اتنی تیزی سے موڑی کہ ہڈی کے چٹکنے کی آواز آئی۔ آلیان؟ جی، مالک کے جانے کے بعد مالک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں کسی آلیان کو جانتا ہوں۔ دراصل آلیان ایک بچہ تھا جو کھو گیا تھا، اور میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ زارا اسے ڈھونڈ رہی تھی نا۔ چند ماہ پہلے ہی زارا نے مجھ سے آلیان کو تلاش کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے بہت تلاش کیا، ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بھی ہائر کیا، لیکن بہت سا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں ملا۔ پھر زارا نے خود ہی مجھے اسے تلاش کرنے سے روک دیا۔ سن روم میں اب خاموشی تھی۔ ارد گرد لوگوں کے ہلتے ہونٹ دکھائی دے رہے تھے، لیکن عمار کے سوا سب آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ رقم زارا نے آلیان کی تلاش ختم کرنے کے بعد نکلوانی شروع کی تھی یا پہلے؟ عمار کے ابرو سوچنے والے انداز میں اکٹھے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے دماغ میں حساب کتاب کیا۔ بعد میں، بالکل، میں کلیئر ہوں، بعد میں۔ اس نے شیشے کی دیوار کو دیکھا اور دوبارہ ماہر کو۔ ماہر بے، یہ باتیں کوئی اتنا بڑا راز نہیں تھیں جو میں آپ کو نہ بتاتا۔ ان کو بتانے کا مقصد مالک صاحب سے بد دیانتی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اپنی صفائی میں، اپنی اخلاقیات کے بارے میں، لیکن ماہر نہیں سن رہا تھا۔ وہ دھیرے سے کھڑا ہوا، ہاتھ سے اس کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ عمار بھی ساتھ ہی اٹھا۔ وہ پیچھے سے اسے پکار رہا تھا، لیکن ماہر نہیں سن رہا تھا۔ وہ چلتا جا رہا تھا۔ سن روم کے سارے پودے ایک دم سے سیاہ ہو گئے تھے۔ سورج کی روشنی کوئلے کی سیاہی میں بدل گئی تھی۔ اس کا اٹھتا ہر قدم خلا میں پڑ رہا تھا۔ ذہن شل تھا، آنکھیں جھپک رہی تھیں یا نہیں اس کو نہیں معلوم، بس وہ چلتا رہا تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر ریسیپشن تھی، اس کے اختتام پر ایک سنہرا دن، اس کے اختتام پر پارکنگ لاٹ، اس کے کہیں وسط میں اس کی کار۔ ایک ایک مرحلہ عبور کرنا دشوار تھا۔ اس کا سانس تیز ہو چکا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے اسٹارٹ کا بٹن دبایا، لیکن آج انجن کے حرکت کرنے کی آواز نہ آئی تھی۔ ساری آوازیں دم توڑ گئی تھیں۔ کال شبنم، دو الفاظ میں کار کو حکم دیا اور اسے سڑک پر ڈال دیا۔ پارکنگ لاٹ کے کسی کونے سے اردل تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا، لیکن ماہر نے ڈرائیور کا انتظار نہیں کیا۔ وہ ڈرائیور کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ چونکہ دوسری چابی اس کے پاس تھی، سو کار آگے بڑھ چکی تھی۔ سپیکرز پر رنگ ٹون سنائی دی اور پھر شبنم کی آواز۔ جی ماہر بے۔ زارا کہاں ہے؟ اسے اپنی آواز میں غراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اپنے آفس میں ہیں، اپنا سامان اکٹھا کر رہی ہیں۔ کیا میں انہیں کال پہ بلاؤں؟ اس کی آواز نے شبنم کو ایک دم پریشان کر دیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کو میرے آنے تک وہاں روکے رکھو۔ کپ کپاتی انگلی سے اس نے بٹن دبا دیا تھا۔ کال کٹ گئی تھی۔ اب سڑک سامنے تھی اور اس پر بہتا ٹریفک، اور اس کے درمیان تیزی سے زگ زیگ کر کے کار نکالتا ماہر فرید۔ قریب سے گزرتی گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کی اونچی اونچی آوازیں، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں کار موڑتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسپتال سے کیف کی عمارت کا سفر کتنا لمبا تھا اسے یاد نہیں۔ درمیان میں کتنی دفعہ اسے ہارن پڑے اور کتنے لوگ کار کے آگے آتے آتے بچے، وہ گنتی نہیں رکھ پایا۔ دماغ پر سرخ دھواں سا چڑھا تھا، ایسا دھواں جو اس وقت غالب آتا تھا جب گھوڑے کے مجسمے کے اندر رہنے والا زیرو اس کے دماغ پر قبضہ کر لیتا تھا۔ برسوں بعد اسے اپنے اندر وہ ماہر فرید نظر آیا تھا جو کسی کا سر دیوار پر دے مار سکتا تھا، جو اپنی بائک کو فٹ پاتھ پر چڑھا کر خود کو بھی ختم کر سکتا تھا۔ کار کیف کی عمارت کے باہر روکی اور دروازہ ٹھا کر کے وہ باہر نکلا۔ اس سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ریسیپشنسٹ تیزی سے اٹھی۔ زارا اوپر ہے؟ وہ غرایا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے گھبرا کر جلدی سے سر اسبات میں ہلایا۔ ماہر لفٹ کے قریب گیا، پھر رکا۔ دیوار پر سرخ رنگ کا فائر الارم لگا تھا۔ اس نے تیزی سے ساتھ رکھی ننھی کلہاڑی اتاری اور اسے فائر الارم کے شیشے پر دے مارا۔ کرچی اسی نیچے گری، شیشہ ٹوٹ گیا اور الارم نمایاں ہوا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے زور سے الارم کھینچ دیا۔ عمارت میں زور زور کا بغل بجنے لگا۔ وہ مڑا تو ریسیپشنسٹ ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ بلڈنگ خالی کرواؤ، فائر ڈرل۔ پھر وہ لفٹ کی بجائے سیڑھیوں کی جانب لپکا۔ تیزی سے زینے پھلانگے۔ آدھے رستے میں ہی انسانوں کا سمندر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ ماہر دیوار کے ساتھ ہو گیا مگر زینے چڑھتا گیا۔
فائر الارم مسلسل بج رہا تھا اور لوگ کام چھوڑ کر اپنی چیزیں سنبھالتے حیران پریشان سے نیچے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ جب تک وہ ہال میں پہنچا آدھے سے زیادہ ہال خالی ہو چکا تھا۔ کوئی پوچھ رہا تھا کہ آگ کہاں لگی ہے اور کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ ڈرل ہے۔ باہر نکلو سب، آؤٹ آؤٹ۔ ماہر نے اونچی آواز میں دروازے کی جانب اشارہ کیا اور پھر اس نے زارا کو دیکھا۔ دور ہال کے دوسرے سرے پہ وہ اپنا بیگ اور باکس اٹھائے تیزی سے شیشے کے پنجرے سے باہر نکل رہی تھی۔ ماہر پہ نگاہ پڑی۔ ماہر نے دور سے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ تھم جاؤ۔ زارا وہیں رک گئی۔ وہ دونوں ہال کے دو مخالف سروں پر کھڑے تھے۔ ان کے درمیان بہت سے کیبنز اور بہت سے گھبرائے ہوئے لوگ تھے جو جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر کو بھاگ رہے تھے۔ زارا باکس لیے پتھر بنی کھڑی رہی۔ اس کی نگاہیں ماہر بے کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ بچپن سے اسے جانتی تھی اور وہ اس چہرے کو بھی جانتی تھی۔ باکس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہلکی سی دھپ سے قدموں کے قریب زمین بوس ہوا۔ وہ ماہر کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آگ عمارت میں نہیں لگی، اس کی زندگی میں لگی ہے۔ وہ اس چہرے کو پہچانتی تھی، ان آنکھوں کے زخمی پن کو بھی۔ وہ جان گیا تھا، وہ سب کچھ جان گیا تھا۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکی۔ ایک ایک کر کے ہر شخص نیچے بھاگ گیا۔ ہال خاموش ہو گیا۔ فائلز اور کاغذ زمین پر بکھرے رہ گئے۔ کسی کا والیٹ گرا تو کسی کا کپ، مگر اب ہر طرف خاموشی تھی۔ تب وہ آگے آیا، قدم قدم چلتا، زارا سے نگاہ ہٹائے بغیر۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ ٹائی ڈھیلی تھی اور گرم کوٹ نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ کوٹ اسپتال میں بھول آیا تھا۔ اس وقت کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ کچھ تھا تو بس ماہر کے چہرے پر ایک تاثر، زخمی تاثر، غصہ، صدمہ۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ زارا کے آفس کے دروازے تک آ رکا۔ پھر انگلی سے اشارہ کیا، اندر۔ کسی معمول کی طرح زارا پلٹی، دروازہ کھولا۔ ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا۔ وہ میز تک آئی، پھر ماہر کی طرف گھومی۔ وہ اپنے چہرے پر گیلا پن محسوس کر سکتی تھی۔ نہ جانے پانی کہاں سے نکل رہا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں یا دل سے رشتے خون کی طرح۔ بیٹھو، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بہت ضبط سے بولا تھا۔ زارا دھیرے سے کرسی پر بیٹھی۔ یہ وہ کرسی تھی جس پہ اس کے مہمان بیٹھتے تھے۔ وہ گھٹنے ملا کے کسی مجرم کی طرح اس کرسی پر بیٹھی، کپ کپاتے ہاتھ گود میں رکھے، سر جھکا ہوا تھا۔ ماہر نہیں بیٹھا۔ وہ شیشے کی دیوار کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا نے لرزتی ہوئی گیلی پلکیں اٹھائیں۔ اس نے بتایا ہے نا، مالا نے؟ اس کی آواز زخمی شیرنی کی جیسی تھی۔ ماہر فرید کے دونوں ابرو بے یقینی سے اٹھے۔ وہ بھی جانتی تھی؟ کمال ہے۔ اس نے زور سے شیشے کی دیوار پر ہاتھ مارا۔ میں ایکسپلین کر سکتی ہوں۔ اس کی آواز کپ کپائی۔ بہت سے بہانے، بہت سی توجیحات ہونٹوں تک آئیں، لیکن ماہر کا چہرہ، اس کی سرخ رنگت، اس کی آنکھوں کا تیش کچھ بھی اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ تم آلیان کی کلائنٹ تھیں؟ وہ غرایا تھا، غصے سے، بے یقینی سے۔ آلیان نے مجھے ٹریپ کیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ کیا جس کی وجہ سے وہ آنسوؤں کے درمیان بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ساری عمر ان جادوگروں کے خلاف لڑتا رہا، اور تم، میری کزن، میری فیملی، تم بھی اس کی کلائنٹ نکلی زارا۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی آواز کو نیچے نہ رکھ سکا۔ میں کیا کرتی؟ وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ میں تھک گئی تھی تمہاری اٹینشن کے لیے، تمہارے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ مجھے صرف تمہاری محبت چاہیے تھی، تمہاری محبت۔ روتے روتے اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ تم ہمیشہ سے جانتے تھے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میں اتنے برس انتظار کرتی رہی کہ تم میرے پاس آؤ گے۔ کیا تمہیں میرا انتظار دکھائی نہیں دیتا تھا؟ کیا تمہیں میری محبت کبھی دکھائی نہیں دی؟ تم ہمیشہ اس موضوع کو بدل دیتے تھے۔ تم ہمیشہ مجھے اوائڈ کرتے تھے۔ میں نے تم سے کئی دفعہ اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ نو رسپانس بھی ایک رسپانس ہوتا ہے زارا، وہ زور سے چلایا تھا۔ میں نے تمہیں کئی دفعہ بتایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، پھر تم، ماہر نے بے یقینی سے ماتھے کو چھوا، تم ایک جادوگر کے پاس چلی گئی میرے لیے۔ میں کیا کرتی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے مجھے امید دلائی تھی کہ میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں، میں کسی کو ہرٹ نہیں کر رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں اپنے بابا کو ہرٹ کروں گی۔ مجھے لگا وہ کوئی وظیفہ کرے گا، کوئی دعا وغیرہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں جادو کر رہی ہوں۔ آئی ایم سو سوری۔ ماہر ایک ہاتھ بالوں میں پھنسائے نفی میں سر ہلاتا کمرے میں دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ چہرہ سرخ تھا اور پسینے سے اس کے بال بھیگ چکے تھے۔ یعنی مالک کی بیماری بھی آلیان کے جادو کا نتیجہ تھی۔ اوہ خدایا، آئی ایم سو سوری ماہر، مجھ سے غلطی ہوئی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اس غلطی کو فکس کرنا چاہا، میں نے تمہیں اسی لیے اس رشتے سے آزاد کر دیا۔ وہ رکا، سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نے یہ میرے لیے نہیں کیا، مالک کو معلوم ہو گیا تھا، یقیناً اسی نے تم پر زور ڈالا ہوگا۔ انبلیویبل، انبلیویبل زارا، انبلیویبل۔
زارا نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، حالانکہ ماہر کی آواز اتنی اونچی نہ تھی۔ آئی ایم سو سوری، آئی ایم سو سوری، میں ایسی نہیں ہوں، آئی ایم سو سوری۔ وہ بار بار ایک ہی چیز کسی منتر کی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا دائیں بائیں چکر کاٹتا رہا کسی پینڈولم کی طرح، اور وہ آئی ایم سو سوری بولتی گئی۔ شاید وہ مان جائے، شاید وہ اسے معاف کر دے، شاید وہ دوبارہ اس کی طرف ان نظروں سے نہ دیکھے۔ اس سے منگنی ٹوٹنے کا غم اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس کی زخمی آنکھوں میں دیکھنا تھا۔ میں اتنے دن تمہاری ہر بات مانتا رہا کیونکہ میں گلٹی تھا، مجھے لگتا تھا میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، مگر وہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا، ایک ایلیوژن۔ تم زارا، تم میری فیملی تھی، میں ساری عمر جن جادوگروں سے لڑتا رہا، تم بھی ان کی چوکھٹ پر جا بیٹھی۔ زارا نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں، پلکیں جھپکی، دھندلا منظر واضح ہوا۔ ماہر فرید اسے زخمی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ نگاہیں ساری عمر نہیں بھلا سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں کیا کروں کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ تم مجھے بتاؤ، میں کروں گی جو تم کہو گے۔ آئی ایم سو سوری، وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، ابھی بھی، مگر میں اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آئی۔ ماہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ زارا کی زبان کو بریک لگا۔ اب وہ گھوم کے میز کے پیچھے گیا، زارا کی خالی پاور سیٹ تک۔ وہاں رکھا ایک نوٹ پیڈ اٹھایا، زور سے قلم ہولڈر میں سے کھینچا اور میز کے سامنے آیا۔ قلم اور نوٹ پیڈ اس کی گود میں پٹک کے رکھا۔ لکھو۔ زارا نے نہ سمجھی سوچے دیکھا، پھر چہرہ نوٹ پیڈ پہ جھکایا۔ دو آنسو ٹپک کے کاغذ پر گرے اور گیلے داغ چھوڑ گئے۔ کیا لکھوں؟ ہر اس جگہ کا نام جہاں تم اس سے ملی ہو، اس شہر میں۔ لکھو۔ زارا قلم ہاتھ میں لیے چند لمحے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ آنسو تھوڑی سے ٹپک ٹپک کر کاغذ کو بھگو رہے تھے۔ زارا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے قابل رہ جائیں تو وہ لکھو جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ زارا نے چہرہ اٹھایا، بائیں ہاتھ سے آنکھیں صاف کیں، بھیگا کاغذ پھاڑ کے پھینکا اور صاف کاغذ پر قلم کی نوک رکھی۔ اس نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لیا تھا۔ زارا نے چہرہ جھکایا، بائیں ہاتھ سے آنکھیں صاف کیں۔ اس نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ دائیں ہاتھ سے لکھتی گئی اور بائیں سے بار بار آنسو صاف کرتی گئی۔ چند قطرے پھر بھی اس کاغذ پر جا گرے، لیکن وہ اس کے لکھے الفاظ کو بھگو نہیں سکے۔ ایک فہرست سی بنتی گئی۔ آخر میں اس نے قلم اور نوٹ پیڈ ماہر کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں اس شہر میں اس سے ملی ہوں۔ ماہر نے کاغذ نوچ کے پھاڑا، اونچا کر کے دیکھا، ان تمام جگہوں پہ ایک نگاہ دوڑائی، پھر کاغذ نیچے کیا تو دیکھا۔ وہ امید اور خوف کے درمیان بھیگے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اسے نہیں بتاؤ گی کہ تم یہ سب مجھے بتا چکی ہو؟ زہرا کی آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ ماہر، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ خود فون کر کے مجھے بلیک میل۔ ماہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، لیکن اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی، اگر اس گفتگو کے بارے میں تم نے اسے بتا دیا تو میں جان جاؤں گا، اور تم ساری عمر بیربل اور میری شکل نہیں دیکھو گی، نہ ہی فرید ہولڈنگ کی۔ کاغذ مٹھی میں دبائے وہ پلٹا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ فائر الارم ابھی تک زور زور سے بج رہا تھا۔ زارینہ فرید اسی طرح نڈھال سی کرسی پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن ایک خیال کسی سانپ کی طرح اندر پھنکار رہا تھا۔ کشمالہ، یہ سب کشمالہ مبین نے کیا تھا۔ اس کی زندگی کو آگ کشمالہ مبین نے لگائی تھی۔